अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लासिक एंटरटेनमेंट प्रीमियम चैनल पर आपके पसंदीदा नावल तेरे इश्क की सरगोशियाँ की एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार सी एपिसोड। तो बग़ैर किसी देरी के बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। तेरे इश्क की सरगोशियाँ, रिटन बाय ज़ीनिया शाह, एपिसोड 7। नीले आसमान पर वो रंगों में खोई जाने किस मुकाम की तलाश में थी जब उसे किसी की पुकार महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो सामने हयान खड़ा इसे देखकर मुस्कुराया था। इसने भी मुस्कुराकर उसका खैर मकदम किया। चौड़ी पेशानी पर बिखरे बाल उसे मज़ीद जाज़बे नज़र बना रहे थे। शिफाफ रंगत पर खड़ी सतवां नाक खूब जच रही थी। वो इसे टिकटिकी बांधे देखती आगे बढ़कर इसके वजी चेहरे को अपनी नाजुक उंगलियों से छूने लगी कि अचानक हयान ने इसका हाथ थामकर अपनी जानिब खींचा। इसने चौंक कर उसकी गहरी झील सी आंखों में देखा, जहां हसरतों का एक जहां आबाद था। वो बेसाख्ता उसके सहर में जकड़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे में गुम, अपने एतराफ़ से बेगाना थे। जब धीरे से हयान ने अपने तपते लब इसकी पेशानी पे रखे, एक सरूर सा इसे अपने रगोपे में उतरता महसूस हुआ था। कुछ पल उसका शिद्दत भरा लम्स महसूस करते इसने आंखें खोलते उसकी गहरी स्याह झील सी आंखों में झांका, जहां उसे अपना अक्स साफ नजर आया। वो कुछ पल इसे देखता रहा, जाने क्या सोचते वो इसके मज़ीद करीब हुआ और अगले ही पल वो इसकी सुर्ख पंखुड़ियों से उलझते इसकी सांसों को अपनी सांसों से महकाने लगा। सनाइल की धड़कनों ने हद से तजावुज़ करते दिल को बेहाल किया था। उसकी सांसों ने जब इसका साथ छोड़ना शुरू किया तो हवास जागना शुरू हुए। इसने हयान का कॉलर पकड़ते उसे दूर करना चाहा, तब ही एक झटके से वो उठकर बैठी। उसका सांस धोंकने की मानिंद चल रहा था। इसने चारों जानिब नज़र घुमा कर देखा और हिसियात बहाल होते ही इसने खुद को नरम गर्म बिस्तर पर पाया। ये एक छोटा सा कमरा था जहां क्वीन साइज बेड रखा था और इसके तीनों एतराफ सिर्फ एक बंदे के चलने की जगह थी। मैं यहाँ कैसे? मैं तो उसने खुद को एक अनजान जगह पाया तो घबरा कर एकदम खड़ी हुई। तेज़ी से कमरे की दाईं जानिब मौजूद दरवाज़ा वा करते इसने बाहर झांका, जहां हयान हाथ में कॉफ़ी का कप थामे खिड़की से बाहर देख रहा था। इसकी सांस में सांस आई। खौफ का आलम छटा तो मज़ीद सवाल जहन में जागे। वो बिना वक्त ज़ाया किए हयान की जानिब बढ़ी। कुछ पल पहले वो जिस शहर में थी वो शहर इस वक्त छट चुका था। मैं अंदर कैसे पहुंची? तीखे जतूनों से देखते इसने इस्तफसार किया। हयान ने इस कदर अचानक हमले पर चौंक कर सर उठाया। नज़र सीधी ज्वालामुखी बनी सनाइल पर पड़ी तो लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। मेरी बाहों में सफ़र करके, शरारत भरे लहजे में वो गहरी निगाहों से उसे तकते गोया हुआ। What do you mean? तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? इसके तो तलवों पर लगी, सर पर बुझी। हाँ, दोबारा लगाकर दिखा देता हूँ, ऐसे ज़ुबानी तो बता नहीं सकता। शरारत हनूस कायम थी। तुम? वो कुछ कहते कहते रुकी। जहन में एक झमाके से वो मंजर अपनी पूरी जज़ियात के साथ ताज़ा हुआ तो गुलाबी आरिज़ मज़ीद गुलाल हुए। तो इसका लम्स इस कदर ज़ोरावर था कि वो इसके ख्वाबों में तहलका मचाने की ताकत रखता था। बेइख्तियार सोच ने इसके दिमाग को जकड़ा। हयान इसके चेहरे पर बिखरते रंगों पर चौंका, कप एक जानिब रख कर खड़ा हुआ और 2 कदम चलते इसके सामने आया। माई ब्लू आई ब्यूटी, क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं आपको डेमो दिखाऊं? ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाए वो इसके करीब हुआ था। प्लीज़ सर, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप मुझसे इस तरह बात करें। इसका लहजा पल में सख्त हुआ। इस
طرز تخاطب پر حیان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے، کیونکہ اب تک اس نے اسے اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا، جبکہ سنائل اپنی سوچوں اور دھڑکن پر حیان کے قبضے سے پریشان اکتاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ "آئی ایم سوری"، حیان نے سنجیدگی طاری کرتے جواب دیا۔ "آپ کتاب پڑھتے ہوئے سو گئی تھیں، اس لیے آپ کے آرام کی خاطر میں اس گستاخی کا مرتکب ہوا ہوں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کرتے اس نے مزید وضاحت کی، "کچھ دیر پہلے والی شوخی اب مفقود تھی"۔ سنائل کو اس کے انداز پر اپنے تلخ لہجے کا احساس ہوا تو اس نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ "میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس"۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو خود کچھ دیر پہلے کے خواب کے زیر اثر اس سے نظریں چرا رہی تھی، اس پر مزید اس کی شوخیاں اس کے اوسان خطا کر رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ کس طرح اس سچویشن سے باہر آئے۔ "سر، ہم لینڈنگ کے لیے تیار ہیں، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں"۔ اس سے پہلے کہ حیان اسے کچھ کہتا، ہوسٹس نے آ کر دونوں کو دیکھتے مطلع کیا۔ اس نے سر کی جنبش سے اشارہ کیا اور سنائل کا ہاتھ تھام کر سیٹ کی جانب آیا۔ سنائل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا۔ حیان نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، حیان سے دور نہیں جا سکتی۔ جہاز نے زمین کی جانب رخ کیا تو سنائل کا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ اس نے لمحے میں حیان کا ہاتھ تھاما۔ وہ جو سنائل کے رویے پر الجھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ پر نازک گرفت محسوس کرتے چونک کر اس کی جانب رخ کیا۔ اس کا ڈرا سہما روپ اس کی نظروں کے سامنے ہوا تو ایک بار پھر اس کے سحر میں جکڑنے لگا۔ "کیا ہو تم، اور کیوں میں یوں تمہاری جانب کھنچ رہا ہوں"۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے خود کو مخاطب کیا۔ "ریلیکس سنائل، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا"۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ سنائل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے وجیح چہرے کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے اتنے غور سے دیکھا تھا، اپنے بے حد قریب۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس بار حقیقت میں اس کے چہرے کو چھوئے۔ دل کی صدا پر لبیک کرتے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی نازک انگلیوں سے اس کے چہرے کے نقش محسوس کیے۔ حیان اس کی بے اختیاری حرکت پر چونک اٹھا، لیکن اس کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ایک سکون سا اس کے رگوں پے میں اترنے اور دوڑنے لگا تھا۔ "میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا، مائی بلو آئی بیوٹی"۔ گھمبیر لہجہ مزید بھاری ہوا۔ "میں بھی اسی کشمکش کا شکار ہوں کہ آپ کو کیا سمجھاؤں"۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ "مت سمجھاؤ، بہنے دو خود کو جذبات کے دھارے پر"۔ اس کی گلابی پنکھڑیوں پر نظریں جمائے وہ سرگوشیانہ گویا ہوا لہجہ آنچ دیتا مقابل کو پگھلانے لگا تھا۔ "میں ہار جاؤں گی"۔ وہ اس کی نظروں میں دیکھتی کھوئی ہوئی تھی۔ "کس سے"؟ سب فراموش کیے وہ خود پر پہرے بٹھا رہا تھا۔ "اپنے آپ سے"۔ وہ اس کی نگاہوں کے سحر میں جکڑی اپنا دل کھول کر رکھ رہی تھی۔ حواسوں میں ہوتی تو ہرگز اس کے سامنے کھلی کتاب نہ بنتی، لیکن حواس ہی تو سو چکے تھے۔ "ہارو گی تو مجھے پاؤ گی، آئی پرامس"۔ وہ بے تابی سے گویا ہوا دل شدت سے اسے اپنی پناہوں میں لینے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ "یہی تو نہیں کر سکتی نا، میرا غرور ٹوٹ جائے گا"۔ "میں آج تک ناقابل تسخیر رہی ہوں، میں اتنی آسانی سے نہیں"۔ اس کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حواس کھوتے حیان کے کندھے پر جھول گئی۔ شاید پہلا ہوائی سفر اس کے اعصاب برداشت نہیں کر پائے تھے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر لبوں سے لگایا جیسے اپنی مہر ثبت کی ہو۔ وہ جو کچھ کہہ چکی تھی، حیان کے بے نام جذبات کو نام دینے کے لیے وہ کافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے حواس میں وہ کبھی اس سے یہ سب نہ کہتی، لیکن اب جب وہ اپنا دل کھول کر رکھ چکی تھی تو وہ اس کا برہم نہیں توڑے گا۔ وہ اب اسے تسخیر نہیں بلکہ خود اس کے ہاتھوں تسخیر ہو کر اس کی انا کے غرور کو مزید تقویت دینے کا مصمم ارادہ باندھ چکا تھا۔ وہ حیان شیرگل تھا جسے آج تک کوئی تسخیر کرنا تو دور،
اس سوچ کو بھی اپنے دماغ میں نہیں لایا تھا۔ وہ حیان شیرگل آج خود ایک نازک سی جان کے ہاتھوں شکست کھاتا ہار مان چکا تھا، اور وہ جو اس کھیل کو اختتام تک پہنچتا دیکھنا چاہتی تھی، جو مقابل کو ہارتا دیکھنا چاہتی تھی، آج جب وہ پل آیا تو وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ اس پل بے خبر تھی۔ اسے اپنا سر کسی پھوڑے کی مانند محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے بھاری اینٹ اس کے سر پر دھر دی ہو۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ کمرہ مکمل روشن تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی تیز روشنی کو برداشت کرنے میں ناکام ہوئی تو اس نے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتے روشنی کا راستہ روکا۔ گڈ مارننگ مائی بلو آئی بیوٹی۔ اپنی دائیں جانب سے بھاری لہجہ اس کی سماعت میں گھلا تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی کھلا۔ اس نے تیزی سے نظریں گھما کر دیکھا۔ نکھرا نکھرا سا سیاہ لباس میں وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ اس نے اس پر سے نظریں ہٹا کر کمرے پر نظریں دوڑائیں جو سفید اور سرمئی رنگ سے سجا تھا۔ کمرے کی وسط میں جہازی سائز بیڈ موجود تھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کی دائیں جانب راکنگ چیئر تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹول رکھا تھا جس پر حیان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اور اس کے پیچھے گلاس وال تھی جس سے نیلا آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو ڈریسنگ روم میں کھلتا تھا، جس کے اندر وسیع و عریض واش روم تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھتے اپنی سوالیہ نگاہیں حیان پر جمائیں۔ ہم اس وقت میرے ریسٹ ہاؤس میں ہیں۔ اس نے سکون سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنساتے جواب دیا۔ کیوں؟ ہمیں تو میٹنگ میں جانا تھا نا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیونکہ وہ جس قدر پرسکون انداز میں بیٹھا تھا اسے تعجب ہوا۔ جی بالکل، ہمیں میٹنگ میں ہی ہونا تھا، لیکن یہ کل کی بات ہے، اور میٹنگ میں اٹینڈ کر چکا ہوں۔ وہ ثنائل کے چہرے پر پھیلتی حیرانی پر لب تلے مسکراہٹ روکتے گویا ہوا۔ واٹ؟ کل؟ تو کیا میں؟ شدت حیرت سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جی کل، آپ کل سے سو رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ پورا کیا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ یہاں کیسے آئیں، میں نے آپ کو ہاتھ کیوں لگایا وغیرہ وغیرہ۔ اب بے ہوش انسان کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی نازک ہیں۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت رقصاں تھی۔ میں نازک نہیں ہوں، بس پہلی بار سفر کیا تھا، شاید اس وجہ سے ہو گئی تھی بے ہوش۔ آپ کو اب میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ناک سکیڑتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ خود کو ہرگز کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے انداز پر حیان کے لب ایک بار پھر مسکرا اٹھے۔ اس سے مل کر تو جیسے اس کے اندر کا بیسٹ سو چکا تھا۔ اس کے لوگ اگر اسے اس حال میں دیکھ لیتے تو واقعی صدمے میں پہنچ چکے ہوتے۔ چلیں آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں۔ اس نے پہلو بدلتے ہوئے دل جلانے والی مسکراہٹ سجائی۔ آپ کے ریسٹ ہاؤس میں صرف ایک ہی روم ہے؟ ثنائل نے اس کی مسکراہٹ پر چڑھ کر پوچھا۔ حیان اس کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ نہیں، میرے ریسٹ ہاؤس میں کوئی کم سے کم 12 کمرے ہیں، 6 نیچے 6 اوپر۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں کیوں ہوں تو پہلی بات یہ کہ یہ کمرہ میرا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کی اتنی لمبی نیند سے فکر مند ہو چکا تھا۔ شرارت سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدگی اختیار کر گیا تھا۔ تو کیا مطلب آپ اور میں ایک ہی کمرے میں سوئے تھے؟ اس کے پورے جملے میں یہی بات اس کے ذہن میں سمائی تھی۔ پل میں ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ایک پل کو حیان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا اور اٹھ کر بیڈ کی جانب آیا۔ ثنائل اس کے بڑھتے قدموں کو حیران نظروں سے دیکھتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ کیونکہ وہ بیڈ کے قریب آتے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں جماتے جھکا تھا۔ اپنے اتنے قریب اس کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے کلون کی مہک اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بڑی کی۔ اگر میں کہوں ہاں تو آپ کیا کریں گی؟
بھاری گھمبیر لہجے میں اس نے سنائل کی آنکھوں میں جھانکتے استفسار کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی قربت ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھی، اس پر ستم اس کا آنچ دیتا لہجہ۔ اس نے اٹکتے ہوئے کانپتی آواز میں پوچھا۔ مطلب تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے۔ اس کا لہجہ مزید بوجھل ہوا۔ اس کے لب و لہجے پر سنائل کے ذہن میں وہ خواب اپنی پوری جزائیت سے زندہ ہوا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسنے لگیں، سانسیں جانے کیوں بے لگام ہو رہی تھیں کہ انہیں قابو کرنے کی کوشش میں وہ سانس تک روک گئی۔ حیان اس کے اس قدر قریب تھا کہ بس ذرا سا آگے ہوتا تو سیدھا اس کے چہرے سے ٹکرا جاتے۔ سر پلیز، اس نے آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے لرزتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ شش، ان لبوں سے میرا نام حسین لگتا ہے، مجھے صرف میرے نام سے پکارو۔ انگشتے شہادت اس کی گلابی پنکھڑیوں پر رکھتے اس نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز سنائل کو پہلے دن سے چونکا رہا تھا، لیکن آج تو اس کے اوسان تک خطا کر چکا تھا۔ اس کا دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑکتا کسی میراتھن کا حصہ لگ رہا تھا۔ حیان پلیز، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے، جبکہ وہ تو اس کے پھڑپھڑاتے لبوں سے اپنا نام سنتے کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ آنکھوں میں خمار اتر رہا تھا، دل میٹھی میٹھی سی سرگوشیاں کرتے بہت سی خواہشیں کرنے لگا تو وہ خود پر قابو پاتے تھوڑا پیچھے ہوا۔ بس یوں ہی مجھے پکارتی رہو، حیان شیرگل موت کے منہ سے بھی تمہارے پاس دوڑا چلا آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے جذب کے عالم میں کہا۔ سنائل نے ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رواں جذبات کا طوفان دیکھتے اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پلکیں گرائیں تو وہ اس کی ادا پر مسکرا کر سیدھا ہوا۔ یہ برابر والا کمرہ میرا ہے، کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ ویسے تو یہاں تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی، ملازمہ کو میں نے تمام ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ تم کچھ وقت اور ریسٹ کرنا چاہو تو کر لو، جب تک میں کچھ ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ اسے بتاتے وہ واپس راکنگ چیئر کی جانب پلٹا اور اس کے سامنے رکھے اسونل سے چابی اٹھائی۔ سنائل خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، لب تو جیسے ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے۔ اپنی بے حال ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے وہ محض اسے سن رہی تھی۔ شام میں ریڈی رہنا، ایک اہم میٹنگ ہے جسے تمہارے ساتھ ہی اٹینڈ کرنا ہے۔ اسے تاکید کرتے وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ سنائل کے ہاتھ بے دم ہوتے بیڈ پر دھپ سے گرے تھے۔ گہری سانس کھینچتے اس نے ہوا کے سپرد کی۔ اس کی بے تکلفی تو ہر ملاقات میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن یہ حد سے زیادہ تھا۔ اف سنی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ کیا تم نے فہا سے نہیں کہا تھا کہ تم اس کے ساتھ کو محسوس کرو گی؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے اس سے جانو گی۔ اب کیا ہوا؟ اپنے سوال کا جواب ملا؟ اس نے اپنے ہی سوال پر سوال اٹھایا تو اس کا ہاتھ سیدھا دل کے مقام پر گیا۔ جواب تو مل رہا ہے، لیکن وہ کشمکش میں گھری۔ لیکن کیا سنی؟ بہنے کیوں نہیں دیتی ہو تم خود کو اس دھارے پر؟ کنارے پر کھڑے رہنے سے سمندر کی گہرائی نہیں ناپی جا سکتی، اس کے لیے سمندر میں اترنا پڑتا ہے۔ تمہیں بھی اترنا ہوگا جذبات کے سمندر میں، تب ہی تم فیصلہ کر پاؤ گی۔ فہا ٹھیک کہتی ہے، زندگی تنہا نہیں گزرتی، اس سفر میں ہم سفر کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے۔ ہم سفر تمہارے سامنے ہے، بس سفر شروع کرنا باقی ہے۔ وہ اپنی الجھنوں کو سلجھاتے اپنے آپ کو باور کروا رہی تھی اور اب وہ اس سمندر میں اترنے کو تیار تھی، لیکن وہ اب بھی لا علم تھی کہ وہ تو گوڈے گوڈے پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے۔ اب بس پانی سر تک آنا باقی تھا، جو اب چڑھنا شروع ہوا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ رومانٹک سی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سنائل حیان سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی یا نہیں؟
یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا ایپیسوڈ 8 کا، جو کہ ہم لے کر آئیں گے بہت جلد آپ لوگوں کے لیے کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل پر۔ تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور رکھیے گا ہمیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔